अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो प्रेस टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इंडिकेटर्स या हम कहेंगे ज़्यादातर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव ट्रैक पर नजर आ रहे हैं और ओवरऑल हम देख रहे हैं जो मेजर्स लिए गए, जो पॉलिसीज बनाई गई, वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि न्यू जो नंबर्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें या इम्पोर्ट के नंबर्स, वो भी काफ़ी हद तक इन तमाम चीज़ों की इंडिकेशन दे रहे हैं कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली तमाम तरीके से फिट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ ओवरऑल आज के प्रोग्राम में हम स्पेशली जहां बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्ली हम बात करते हैं ओवरऑल बिजनेसेस के ऊपर, लेकिन आज हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के ऊपर। तो टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। हम हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो हमारे बाद भी याद रह जाए, तो आए शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपने हिस्से की ईंट लगाएं, जहां आपके दिए हुए एहतियात से हजारों मुस्तहिक कैंसर के मरीजों को मिलेगी जिंदगी की एक नई उम्मीद। अपनी लगाई हुई हर ईंट से जिंदगी की उम्मीद जगाएं। मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची बनाएं। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए अभी कॉल करें। हम हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो हमारे बाद भी याद रह जाए, तो आए शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपने हिस्से की ईंट लगाएं, जहां आपके दिए हुए एहतियात से हजारों मुस्तहिक कैंसर के मरीजों को मिलेगी जिंदगी की एक नई उम्मीद। अपनी लगाई हुई हर ईंट से जिंदगी की उम्मीद जगाएं। मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची बनाएं। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए अभी कॉल करें। हम हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो हमारे बाद भी याद रह जाए, तो आए शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपने हिस्से की ईंट लगाएं, जहां आपके दिए हुए एहतियात से हजारों मुस्तहिक कैंसर के मरीजों को मिलेगी जिंदगी की एक नई उम्मीद। अपनी लगाई हुई हर ईंट से जिंदगी की उम्मीद जगाएं। मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची बनाएं। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए अभी कॉल करें। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें एक इंसान जो है वो उसे सफर करता है और काफी हद तक उसके सफर करते करते उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और उसे पता नहीं चलता। ये कैसी डिजीज है और इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो इवेंट्स हो रहे हैं और प्रॉपर्ली कैंपिंग की जाती है, वर्कशॉप्स की जाती हैं और बताया जाता है कि कैंसर एक ऐसी डिजीज है या फिर इससे कैसे निपटा जाए, क्या आजकल लग रहा है पाकिस्तान में कितने केसेस हैं जो दिखाई दे रहे हैं? जी, पाकिस्तान में हमारा एस्टिमेट है कि 1,70,000 नए कैंसर के केस डायग्नोज होते हैं या डेवलप होते हैं हर साल। और क्योंकि ज्यादातर मरीज लेट स्टेज में डॉक्टर के पास आते हैं, अस्पताल आते हैं, तो उनमें से अनफॉर्चुनेटली 60,000 से 1,20,000 जो हैं मरीज, उनकी अमवात हो जाती है उसी साल में जिसमें उनका डायग्नोसिस होता है, क्योंकि वो इतनी लेट स्टेज पे पहुंचते हैं कि उनका फिर मुकम्मल इलाज नहीं किया जा सकता। राइट। तो इसीलिए हमारा जो लाहौर में हॉस्पिटल है, जो 1994 में खुला था, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल पहला, और फिर पेशावर में हमारा दूसरा अस्पताल 2015 में खुला था, इनमें तकरीबन हम 10,000 नए मरीज हर साल लेते हैं जिनका इलाज किया जाता है। 75% से ज्यादा जो मरीज हैं उनका मुकम्मल फ्री इलाज किया जाता है। पर इतने ज्यादा मरीज हैं पाकिस्तान में कैंसर के कि 2 अस्पताल या 3 या 4 से भी मुकम्मल सबका इलाज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमने अब पाकिस्तान का जो तीसरा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, उसकी तामीर का इफ्तिताह किया है कराची में 1.5 महीना पहले। सर, ये भी बताइए कि जैसे कैंसर सिवियर डिजीज है, इसी तरीके से कोविड जैसे दुनिया ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है और इस पूरे ईयर में एक रिसेशन बिल्डअप हो गया था, अब इसके बाद और जो डिफरेंट डिजीजेस हैं वो तो अपनी जगह हैं और एक कोविड भी आ गया, इन तमाम चीजों से कैसे निपट रहे हैं?
سو یہ بڑا آج کل اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ کووڈ تو اپنی جگہ ہے اور بہت خطرناک بیماری بھی ہے، لیکن کینسر اور دوسری بیماریاں اس کی وجہ سے اگنور نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا علاج نہ کیا جائے یا اس میں لیٹ ہو جائیں پیشنٹس. تو دنیا بھر میں پہلی جو ویو آئی تھی کووڈ کی، اس میں دیکھا گیا کہ بہت سارے کینسر مریضوں کا نقصان ہوا کیونکہ ہاسپٹلس نے ٹریٹمنٹ بند کر دیا، تشخیص نہیں ہو رہی تھی، تو وہ لیٹ ہو گئے کینسر کے پیشنٹس اور ان کی سٹیج ایڈوانس ہو گئی. تو ہم نے لاہور میں پچھلی دفعہ بھی یہی کوشش کی تھی کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ مسلسل جاری رہے، زیادہ احتیاط کرتے ہوئے. اور اس دفعہ بھی اب ہم سیکنڈ ویو پاکستان میں تھوڑی بہت شروع ہو گئی ہے، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے ہم مسلسل کینسر کا ڈائگنوسس اور جو علاج ہے وہ دونوں ہسپتالوں میں جاری رکھیں. اب جو کراچی میں یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا ہے تو اس کی کمپلیشن کا ڈیوریشن کیا ہوگا اور اس میں کتنی کاسٹ آئے گی؟ یہ 2.5 سال کا پروجیکٹ ہے جی. سپٹمبر میں شروع ہوا تو مڈ ٹو لیٹ 2023 میں، سمر میں 2023 میں انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا. یہ جیسے میں نے کہا یہ ہمارا سب سے بڑا ہسپتال ہے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کا، اور پاکستان کا بھی سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہوگا. جسٹ کمپیرزن کے لیے میں بتاتا چلوں کہ لاہور میں جو ہمارا ہسپتال ہے وہ 5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ تعمیر ہوا ہوا ہے، جبکہ کراچی کا ہسپتال جو 2023 میں کھلے گا انشاءاللہ وہ 10 لاکھ اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکشن ہے اس کی، تو وہ ڈبل ہے لاہور کے سائز کا. کیونکہ کراچی خود اتنا بڑا شہر ہے، لیکن یہ صرف کراچی نہیں بلکہ پورے سندھ کو اور سدرن جو بلوچستان ہے، جنوبی بلوچستان، وہاں کے بھی مریضوں کے لیے یہ سروس پرووائڈ کرے گا. اس کی کمپلیشن کے بعد ہیلتھ سیکٹر پہ کیا نیا ایڈیشن ہوگا؟ یعنی کہ اگر جب یہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری جو ہیلتھ کیئر کی صورتحال ہے پورے ملک کی، کیا کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد؟ میرے خیال سے ہماری اپنی تو ایک دم کیپیسٹی تقریباً ڈبل ہو جائے گی کینسر ٹریٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح کی اور بھی ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، لیکن یہ بہت میرے خیال سے فائدہ مند چیز ہوگی ہیلتھ سیکٹر کے لیے، اور خاص طور پہ ان غریب مریضوں کے لیے جن کے لیے اس وقت فیسلٹیز نہیں ہیں. پرائیویٹلی تو لوگ پھر بھی شاید پیمنٹ کے ساتھ کینسر کا علاج کروا لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہسپتال تو بنے ہی ان لوگوں کے لیے ہیں پرائمریلی جو خود افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ. اینڈ واٹ اباؤٹ دی ٹیکنالوجی؟ کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اپ ٹو دی مارک، یا پھر اوور آل جو پاکستان میں ایک اسٹینڈرڈ رکھا جاتا ہے یا پھر جو ادر اوورسیز کنٹریز ہیں؟ ہمارا ایم ہمیشہ سے پچھلے 26 سال سے یہی رہا ہے کہ ہماری ورلڈ کلاس کوالٹی ٹریٹمنٹ ہو. ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ کا بھی یہی ہے کہ اس کی پہلی جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جائے سارے مریضوں کو، یہ دیکھے بغیر کہ وہ خود پے کر رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی اور پے کر رہا ہے. آپ نے کاسٹ کی پہلے بات کی تھی، تو یہ 13 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 9 ارب روپے اس کی کنسٹرکشن میں یا تعمیر میں استعمال ہوں گے، اور 4 ارب جو ہیں وہ جو اکوپمنٹ آئے گی ہاسپٹل میں انسٹالیشن کے لیے وہ اس کی قیمت ہے. تو ٹوٹل 13 ارب روپے چاہیے ہیں اس کے لیے 2.5 سال کے اندر. جو ٹیکنالوجی ہے انشاءاللہ وہ اس وقت کے مطابق لیٹسٹ ہوگی. لاہور میں 5 ہمارے پاس ریڈیشن ٹریٹمنٹ مشینز ہیں جن کو لینئر ایکسیلریٹر کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم 10 انسٹال کریں گے، اس سے ڈبل. سملرلی پیٹ سی ٹی اسکینر جو کہ پاکستان میں سب سے پہلا ہم نے ہی شوکت خانم لاہور میں لگایا تھا، تو کراچی میں بھی ہم پیٹ سی ٹی اسکینر اس ہسپتال میں لگائیں گے. اور جو اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے پیٹ MRI اسکینر، وہ بھی انشاءاللہ کراچی کے لیے پلان ہوا ہوا ہے. سملرلی باقی بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہر چیز، آپریشن تھیٹر دیکھ لیں یا بیڈز دیکھ لیں، رومز دیکھ لیں، وہ سارے لاہور سے دگنے ہیں یہاں. اچھا سر، تھراپیز اور ٹریٹمنٹس کرنے کے لیے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے کہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں ادر کنٹریز میں پروٹون بیم تھراپیز وغیرہ ہو رہی ہیں، تو ایسی کوئی تھراپی ٹریٹمنٹس آپ بھی انیشیٹو لینے والے ہیں؟ جی، تو لاہور میں ہم نے ابھی لیٹسٹ جو پاکستان کا لیٹسٹ ریڈیشن ٹریٹمنٹ مشین ہے جس کو ٹرو بیم لینئر ایکسیلریٹر کہتے ہیں، وہ ہم نے اسی سال انسٹال کیا اس سال کے شروع میں. اور وہ اس میں اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن کی بھی فیسلٹی ہے جس میں آپ بہت ایکوریٹلی ایک چھوٹی سی جگہ کو، فار انسٹنس دماغ میں، ریڈیشن ڈلیور کر سکتے ہیں لیتھل ڈوز میں، جس کا سراؤنڈنگ جو نارمل ٹیشوز ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ کراچی میں بھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہوں گی 2.5 سال بعد، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہی ہم انسٹال کریں. اچھا سر، ایئرلی کیا ریشو رہتا ہے جو پیشنٹس آتے ہیں ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، اور وہ کس کلاس سے آتے ہیں؟
جیسے کہ اگر آپ نے بتایا کہ غریب گھرانوں سے آتے ہیں یا پھر جو ایک متوسط طبقہ ہے یا امیر لوگ ہیں جو فرسٹ کلاس ہے وہ بھی یہاں کا رخ کرتی ہے, اور کیا ریشو ہے ایکچولی کینسر کا, اور اب آپ کراچی میں یہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کا, تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کیا کتنے مریض آئیں گے؟ ہمارے دونوں ہسپتالوں میں اور کنسسٹنٹلی پچھلے 25 سال سے 26 سال ہونے والے ہیں, 75% سے زیادہ جو ہمارے مریض ہیں ان کا مکمل فری علاج کیا جاتا ہے. اس کو میں بتاتا چلوں کہ جو سب سے کامن کینسر ہمارے یہاں آتا ہے وہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے, بریسٹ کینسر. اس پہ ارلی سٹیجز میں اگر پیشنٹ آئیں تو 12 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے اس کے علاج پہ, اور 75% سے زیادہ لوگ ٹوٹلی فری ٹریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ ہمیں زکوٰۃ اور عطیات دیتے ہیں اسی کام کے لیے تاکہ ہم ان کا علاج کر سکیں. سو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ کراچی میں بھی اسی طرح ہوگا کہ زیادہ تر جو مریض ہیں 75%, 80% وہ فری ٹریٹ ہوں گے, اور باقی 20 سے 25% جو ہیں وہ اپنی ٹریٹمنٹ کا خود خرچہ اٹھائیں گے. اس کا جو ریونیو ہوتا ہے اس سے پھر ہم ہاسپٹل کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور غریبوں کا علاج کو سپورٹ کرتے ہیں. اوکے, اچھا, اوور آل جب ایک پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو اس کا جو ایک پرسپشن ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچ جائے گا, شوکت خانم میں آ گیا ہے, یا پھر پراپرلی جو کینسر ہاسپٹلس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ سے ان کا جو ایک پراپر جانرا ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے ایکچولی, ان کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ تو آئی تھنک لوگ بہت امیدوں سے آتے ہیں شوکت خانم, نیچرلی کئی ہنڈریڈ مائل سے بھی آتے ہیں, ہمارے یہاں افغانستان تک سے مریض آتے ہیں. تو انشاءاللہ کراچی کا ہسپتال بنے گا تو سارے سندھ سے, بلوچستان سے ادھر مریض آئیں گے, تو آبویسلی ان کی امیدیں تو بہت ہوتی ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی ہم زیادہ سے زیادہ مریض لے سکیں فیسلٹی کے مطابق, کوالٹی مینٹین کرتے رہیں, اور جتنی زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کر سکیں ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا جائے. تو ہمارے جو سروائیول ریٹس ہیں یا کیور ریٹس ہیں اسٹیج بائی اسٹیج وہ وہی ہیں جو ویسٹ میں ہیں. تو اگر اسٹیج 1 کا بریسٹ کینسر کا پیشنٹ ہمارے یہاں آتا ہے تو اتنا ہی امکان ہے کہ اس کا مکمل علاج ہوگا جتنا اگر وہ انگلینڈ یا امریکہ میں یا کہیں اور علاج ہو. ڈفرینس یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیج 1 اور 2 کے آتے کم ہیں, اسٹیج 3 اور 4 کے زیادہ آتے ہیں کیونکہ لوگ لیٹ آتے ہیں. تو سر ان کو ایسی کیا ایک آگاہی دی جائے یا اویئرنیس دی جائے کہ وہ فوراً اپنا چیک اپ کروائیں کہ فرسٹ اسٹیج ہے یا یہ سیکنڈ اسٹیج ہے, یہ ریکگنائز کیسے ہوتی ہے؟ جی, سو مختلف کینسر کی مختلف علامات ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے. بریسٹ کینسر کی اگر خواتین کے چھاتی کا کینسر کی بات کریں جو پورے اکتوبر میں بھی ابھی ہم نے ملک بھر میں بہت ایکسٹینسو کیمپین کیا ہے اس کے بارے میں, بریسٹ کینسر اویئرنیس کا. اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ خواتین اپنی چھاتی کا ہر مہینے ایک دفعہ خود ہاتھ سے معائنہ کریں. اگر کوئی گلٹی محسوس ہو تو اس کے بارے میں ڈریں مت, شرمائیں مت, فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اگر وہ جلد تشخیص ہو جائے تو وہ 100% قابل علاج ہوتی ہے. ینگ عورتوں کے لیے الٹرا ساؤنڈ اور 45 سال کی عمر کے بعد جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے سال میں ایک دفعہ میموگرام ضروری ہوتا ہے, جو ایک خاص قسم کا ایکس رے ہوتا ہے, اس سے بھی یہ گلٹیاں جلد محسوس ہوتی ہیں. پھر کچھ اور جنرل سمٹمز ہیں جن سے کینسر سسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر وزن کم ہو رہا ہو کوئی وجہ کے بغیر, کنٹینیوسلی کوئی لمبی مدت بخار چل رہا ہو جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو علاج سے, کہیں بھی خون آ رہا ہو کھانسی کے ساتھ, پیشاب کے ساتھ, پخانے کے ساتھ, اس طرح کی کوئی بھی علامات ہوں تو سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ شاید کینسر ہو اور فوراً اس کا علاج کوشش کرنی چاہیے کروانے کی. تو اگر کوئی بھی علامات کسی بھی پیشنٹ میں ایسے دکھتی ہے تو وہ فوراً کسی بڑے ہاسپٹل ہی آئے, یا ان کے لائک شوکت خانم ہاسپٹل, اگر ایسے کسی ہاسپٹل آئے یا پھر پراپرلی کلینک سے جو ڈفرینٹ ڈپینڈنگ کہ جو بھی لوکل ہاسپٹل ہے سب سے پہلے وہاں جانا چاہیے تاکہ تشخیص ہو سکے. اگر کینسر ڈائگنوز ہو جائے تو بالکل ہمارے کراچی میں آلریڈی ہمارا واک ان کلینک ہے, لاہور میں ہے, پشاور میں ہے, یا کوئی بھی مریض جس کو شک ہو یا جس کی تشخیص ہو چکی ہو کینسر کی وہ وہاں آ سکتے ہیں دیکھنے کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں. کراچی میں آلریڈی ہماری ایک ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے جہاں ہم کیموتھراپی تو کئی سالوں سے دے رہے ہیں, لیکن وہ چھوٹی فیسلٹی ہے. تو یہ انشاءاللہ کراچی کا ہسپتال بنے گا تو اس سے تقریباً ہماری جو انٹیک ہے ملک بھر میں وہ ڈبل ہو سکے گی. کراچی کی وجہ سے 6-7 ہزار نئے مریض ہم ہر سال کراچی سے بھی لے سکیں گے. کینسر ہاسپٹل کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے شوکت خانم ہی سب کے ذہنوں میں آتا ہے. کوالٹی مینٹین رکھنا, کبھی کمپرومائز نہ کرنا اور پراپرلی ایک فلوٹ کرتے رہنا ہمیشہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ سو اگین میں اپنی مشن اسٹیٹمنٹ کی طرف جاؤں گا. ہماری مشن اسٹیٹمنٹ کی پہلی لائن ہے کہ our aim is to act as a model institution. یہ دکھانا ضروری تھا میرے خیال سے اور ہے
کہ پاکستان میں بھی آپ ایکسلنس اچیو کر سکتے ہیں. یہ کوئی ویسٹرن کانسیپٹ صرف نہیں ہے کہ وہیں ہو سکتا ہے, یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, اور کئی اور ادارے ہیں پاکستان میں الحمدللہ جہاں یہ اچیو ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے. بٹ یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, یہ کانسٹنٹلی آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے ایکسلنس کو اچیو کرنے کے لیے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے. اور ہمارا خیال ہے کہ ہم نے شوکت خانم میں پچھلی 26 سال میں یہ دکھایا ہے کہ یہ ممکن ہے. 2018 میں ہمارا جو لاہور میں ہاسپٹل ہے وہ جوائنٹ کمیشن سے کریڈٹ ہوا. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک یو ایس باڈی ہے جو انٹرنیشنل ہاسپٹلس کو یو ایس اسٹینڈرڈس کے مطابق جج کرتی ہے, کریڈٹ کرتی ہے, ان کی آڈٹ کرتی ہے, اور اگر وہ آپ اس اسٹینڈرڈ پہ آئیں تو آپ کو پھر وہ ان کی گولڈ سیل آف اپروول ملتی ہے. تو اپریل 2018 میں ہمیں لاہور میں وہ سیل ملی, اور جولائی 2019 میں ہمارے پشاور ہاسپٹل کو بھی جوائنٹ کمیشن نے کریڈٹ کیا. تو انشاءاللہ اب یہ ہسپتال بنے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم جوائنٹ کمیشن کے ٹریک پہ لے کے جائیں گے. اسپیسیفکلی کتنے پیشنٹس ایک وقت میں اس ہاسپٹل میں علاج کروا سکتے ہیں, یعنی کتنی اسپیس میں آتا ہے؟ سو اس ہاسپٹل میں جیسے میں نے پہلے کہا لاہور سے فیسلٹیز اگر ہم کمپیئر کریں تو تقریباً ہر چیز ڈبل ہے. میں تھوڑے سے نمبرز آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے لاہور میں اس وقت 28 آؤٹ پیشنٹ کلینکس ہیں, 28. یہاں پہ ہمارے پاس 47 آؤٹ پیشنٹ کلینکس ہوں گے انشاءاللہ. لاہور میں 200 سے ذرا کم ان پیشنٹ بیڈس ہیں ہمارے. یہاں پہ ہمارے 282 بیڈس ہوں گے. کیموتھراپی جو کینسر کا علاج کیموتھراپی یا دوائیوں سے ہوتا ہے, بجلی کی شعاؤں سے یا ریڈیشن سے, اور سرجری سے یا جراحی سے. سو کیموتھراپی ہم زیادہ تر لوگوں کو آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ دیتے ہیں. لوگ آتے ہیں, ان کو 1 گھنٹہ کیموتھراپی لگتی ہے, پھر وہ اگلے دن یا اگلے ہفتے دوبارہ آتے ہیں اس کے لیے. اس کے لیے ہمارے پاس ابھی تک لاہور میں 30 بیڈ ہیں. یہاں پہ کراچی میں ڈے 1 سے انشاءاللہ 76 بیڈ ہوں گے, 69 بیڈس ہوں گے. سو ایوری تھنگ از ڈبل واٹ وی ہیو ان لاہور. آپریشن تھیٹرز کا میں نے بتایا کہ وہاں 8 ہیں, یہاں 16 ہوں گے. وہاں 11 بیڈ کا آئی سی یو ہے, انٹینسو کیئر یونٹ یا انتہائی نگہداشت کا جو یونٹ ہوتا ہے. یہاں پہ 24 بیڈس ہوں گے. وہاں 5 ریڈیشن کی مشینیں ہیں, تو یہاں 10 ہوں گی. ڈبل ہو جائیں گی ہر چیز, ڈائگنوسٹکس, ان پیشنٹ بیڈس, کلینکس, ہر چیز یہاں پہ ڈبل ہوگی. کیونکہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پورے سندھ کو اور جنوبی بلوچستان کو بھی انشاءاللہ یہی ہسپتال سرو کرے گا. اور سر اس کے بعد فیوچر پلانس کیا ہوں گے؟ کراچی کے بعد کون سی جرنی دکھائی دیتی ہے؟ سو خان صاحب نے تو آلریڈی کہا ہے کہ کوئٹہ میں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بنے, تو انشاءاللہ وہ لاجیکل بھی ہے کہ چوتھا صوبہ جو ہے وہ پھر اس بان جانا ہر پروونس میں ایک ہونا چاہیے. اور پھر انشاءاللہ آگے جا کے ان ہسپتالوں کے ارد گرد ہم چھوٹے ہاسپٹل یا کلینکس بنائیں گے, چھوٹے یا سیکنڈری سٹیز میں, جہاں جو ایوری ڈے ٹریٹمنٹس ہیں یا ڈائگنوسٹک پروسیجرز ہیں یا کیموتھراپی کا علاج وہاں ہوگا, اور کوئی کمپلیکیشنز ہوں گی یا کوئی سیریس کمپلیکس ٹریٹمنٹس ہوں گی, اس کے لیے آپ کراچی آئیں گے یا لاہور آئیں گے یا کوئٹہ یا پشاور. کوشش یہ ہوگی کہ مریض کے گھروں کے قریب ان کو ٹریٹمنٹ میسر کیا جائے. ٹریولنگ وہ ایک جو ہے وہ اوور پینفل ہوتی ہے. اچھا سر, کراچی کا جو ہاسپٹل ہے ایکچولی اس میں کچھ ریسرچ بیس ریسرچ سینٹر بھی ہوگا, اس کے بارے میں کچھ ہائی لائٹ کیجیے. تو ہمارا پورا نام جو ہے وہ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ہے ہمارے سارے ہاسپٹلس کا. لاہور میں تو اب بہت سالوں سے ہم ریسرچ اسٹیبلش کر چکے ہیں, پشاور میں بھی کر رہے ہیں, اور کراچی بھی ریسرچ سینٹر بنے گا انشاءاللہ. رائٹ. لاہور میں ہم بہت بیسک سائنس اینڈ کلینکل ریسرچ کرتے ہیں, اور اس وقت ہم پاکستان میں 2nd لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہیں میڈیکل لٹریچر کے اندر کینسر کے لیے. تو پاکستان میں جتنے کینسر کے اوپر پیپر پبلش ہوتے ہیں یا میڈیکل فیلڈ میں, اس میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں. سو ہم نے کافی ساری ریسرچ کی ہے بریسٹ کینسر کے اندر, خاص طور پہ اس کی جو جینیٹکس ہیں اور وہ کس طرح فیملیز میں رن کرتا ہے بریسٹ کینسر, اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا. ایکچولی سر سب سے زیادہ کینسر اگر دیکھا جائے تو کون سا کینسر کامن دکھائی دیتا ہے پاکستان کے اندر, یا ریشو کس کا سب سے زیادہ ہے؟ تو بریسٹ کینسر جو خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے وہ خواتین میں بھی سب سے زیادہ کامن ہے, اور اوور آل بھی ہم سب سے زیادہ جو مریض دیکھتے ہیں شوکت خانم لاہور اینڈ پشاور میں وہ خواتین ہیں ود بریسٹ کینسر. اگر ہم مرد حضرات کو دیکھیں تو لنگ کینسر, پھیپھڑوں کا کینسر جو سگریٹ پینے سے ایسوسیٹڈ ہے وہ سب سے کامن ہے. مرد حضرات میں انفیکٹ دونوں آدمیوں میں بھی عورتوں میں بھی 2nd لارجسٹ جو گروپ ہے وہ ہیڈ اینڈ نیک کینسر ہے, منہ کا, زبان کا, جبڑوں کا, وہ بھی پان, چھالیا, گٹکا, نسوار کے استعمال کی وجہ سے وہ سب سے کامن ہے.
یہ زیادہ تر کامن کیسز جو دکھائی دیتے اور ریئر سب سے زیادہ جو پاکستان میں دکھائی دیتے ہوں؟ ریئر تو پھر بہت سارے ہی ہیں، تھوڑے نمبرز میں کافی سارے آتے ہیں. بچوں میں ہمارے 11% ہمارے جو مریض ہیں وہ بچے ہوتے ہیں. بچوں میں کینسر آبویسلی بہت زیادہ ایموٹیو ہوتا ہے اور ایموشنل ہوتا ہے اور بہت اسکیری ہوتا ہے، لیکن بچوں میں اکثر کیور ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر بچوں کا کینسر خطانہ خاصہ ہو تو اس میں بہت اچھا امکان ہے کہ ٹریٹ ہو سکتا ہے. اس میں خون کا کینسر اور پھر لمفوما جو گلٹیوں کا کینسر ہوتا ہے گردن میں یا ڈیلس میں، وہ سب سے کامن ہے بچوں میں. کراچی کے لوگوں کے لیے اور کراچی کے ہاسپٹلس کے لیے کیا میسج ہے؟ کراچی کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے میسج یہ ہے جی کہ یہ تیسرا اور سب سے بڑا ہسپتال بننے کو جا رہا ہے. ہمارے سارے ہسپتال بنے بھی لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے، چل بھی انہی کی سپورٹ کی وجہ سے رہے ہیں اور آئندہ بھی انہی کے سپورٹ کی وجہ سے چلتے رہیں گے اور بڑے ہوتے جائیں گے. کراچی وہ شہر ہے پاکستان کا جس نے فلانتھروپی اور چیریٹی باقی سارے ملک کو سکھائی. یہاں پہ سب سے لمبا اور پرانا اور پراؤڈ ٹریڈیشن ہے چیریٹی دینے کا اور فلانتھروپی کا. جب لاہور کا ہسپتال بنا اور اس وقت سے اب تک پشاور کے لیے بھی 25% جو ہماری فنڈنگ ہوتی ہے وہ ابھی بھی کراچی سے آتی ہے، جبکہ کراچی میں ہاسپٹل نہیں تھا ہمارا، دوسرے لوگوں کے لیے لوگ دیتے تھے باقی ملک کے لیے. تو اب کراچی کی باری آئی ہے تو انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کو تو ہم اپیل کرتے ہی ہیں کیونکہ وہ تو دیتے ہی آئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دیں گے. پر یہ موقع ہے کہ باقی پاکستان کے لوگ سر ون لائن ڈسکرپشن دے دیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین کینسر ہسپتال ہوگا جہاں غریبوں کا علاج اسی طرح کیا جائے گا جیسے کوئی فری پینگ پیشنٹ کا ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں کیا جاتا. اس کے لیے آپ بڑھ چڑھ کے ہمیں زکوٰۃ اور عطیات دیں تاکہ عطیات سے یہ ہسپتال بن سکے اور زکوٰۃ سے انشاءاللہ آئندہ لوگوں کا علاج ہو سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز اوور آل ہیلتھ سینٹرز کے حوالے سے اور کینسر ہاسپٹلس کے حوالے سے جو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا. وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کریں which is bistalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.